वेलकम बैक। आप देख रहे हैं विनिक सोल प्रोग्राम और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज बड़ी खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं। हमारे साथ मेरे भाई ट्रैफिक पुलिस से भी हैं, पासस भी हैं और बेटी अंसर भी हैं और अच्छी अच्छी बातें जारी हैं। मैं चाहता हूँ कि राना अजमल साहब भी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ भी बातचीत करें। जी राना साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपने भाइयों की खूबसूरत बातें सुनी हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आइज़िक टीवी का, भाई अनवर फजल साहब का। मेरा उनके साथ तकरीबन 99 से जी बिल्कुल कोई शक नहीं। ताल्लुक़ है, प्यार करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो उनकी शादी पर भी गया हूँ। तो खुदा का शुक्र है कि आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। मैं जिस तरह भाई बता रहे थे कि ज़बूर 119 में मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। मैं समझता हूं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। जब आप उसके खौफ को अपने दिल में रख लेते हैं तो फिर आप गुनाह के बारे में सोच नहीं सकते हैं। गुनाह चाहे आपको किसी भी तरीके से वर्गलाना चाहे, आप उसके झांसे में नहीं आएंगे। बेशक गुनाह हमें बहुत सारा सब्ज़ बाग दिखाता है, बहुत सारी खूबसूरती जो है वो हमें गुनाह की तरफ लेके जाती है, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखें। मैं अपने बिशप जो मेरे मेंटोर भी हैं, बिशप सैमुअल रॉबर्ट अज़राया साहब मेरे उस्ताद हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आजकल वो ट्रांसजेंडर पर काम कर रहे हैं और फ़कीरों में काम कर रहे हैं। हम उनको कई दफ़ा मजाक भी करते हैं, वे साहब जी ये तुसी केड़े काम पासे तुर पे हो। तो वो कहते हैं यही नमूना जो है मसीह यस्सु का है। अगर हम उसके खादम हैं, उसकी तकलीद कर रहे हैं, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। हम आजकल ट्रांसजेंडर पर यानी ख्वाजा सराज जिन्हें आप कहते हैं, उनके दरमियान हम काम कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनका अपना उनकी एक हैसियत है। हमने उन लोगों को सिर्फ़ एक पपेट्स बना के रख दिया है, टॉयज़ के तौर पर उनको लेते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं या उनका डांस देखते हैं और हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं यार हमने इनको तंग किया गली बाज़ारों में। मगर मैं समझता हूँ कि उनकी एक हैसियत है। आप उनके साथ प्यार करेंगे तो वो आपसे दूना प्यार करेंगे, क्योंकि ये खुदा की मखलूक है। आप प्रिजन मिनिस्ट्री कैदियों में जाकर खिदमत कर सकते हैं और हमारे बिशप साहब जो हैं वो इस पर काफ़ी अरसा से काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो कैदी हैं यीशु मसीह उनके लिए भी उतना ही यीशु मसीह है। उनको मनादी देने की ज़रूरत है ताकि वो खुदा के कलाम को दिल से कबूल करके हकीकी तौर पर उसकी तरफ राग़िब हो जाए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आप खुदा की अगर आप नमूना जिस तरह ये भाई ने अभी पढ़ा, मुझे बड़ी इस बात की खुशी हुई है कि तेरे कलाम को दिल में रख लिया। हमें दिल में रखने सिर्फ रखने ही से नहीं है, बात बनेगी। नमूना वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। तो हमारे मिजाज में आज अगर शायद कोई पढ़ जाता है या कोई बड़ा अफसर बन जाता है तो वो उसे टौर में फिरता रहता है, मैं बड़ा बड़ा अफसर बन गया। मगर नहीं, यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया, खादम बना, उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। और मैं समझता हूँ, मेरे भाई हैं, बच्चे हैं मेरे ये तकरीबन इतनी एज में तो मेरे बड़ी बेटी है LLM कर रही है, एडवोकेट है, अरसा 30 साल मुझे इस खिदमत में हो गए हैं। तो मेरा ख्याल इतनी इनकी एज होगी। तो मैं यही खुदा का खादम होते हुए मैं राइवनडाइसिस में बतौर पासबानी खिदमत कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट काना 9 मेरे अंडर काफ़ी पासबान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अमली नमूना, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे, अमली नमूना हमें देना पड़ेगा। अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करनी पड़ेगी, किरदार से भी, अमलन भी। जब आप अमलन भी करके दिखाएंगे तो फिर हम उस यीशु मसीह की तकलीद करेंगे जो हमारा निजात दहिंदा है, जिसने सलीब पर उस डाकू को माफ़ कर दिया। हालांकि वो कह रहा है मेरे बाप के पास 12 तुमन फ़ौज है, उसका एक प्यादा जो है वो
اگر ہم دیکھیں تو فرعون کی فوج کو اس نے ایک یہیں پیادے سے ہم بات کو دوبارہ شروع کریں گے. یہاں پر ایک پریئر کیس لیتے ہیں. اچھا یہیں ٹھیک سے ہے. آپ کے ساتھ ہم بات آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, thank you, sir. جی انصر. جی میرے پاس جو پریئر کاسٹ ہے وہ سنیا کی ہے. ان کا تعلق کراچی سے ہے. وہ لکھتی ہیں کہ میرے گلے میں گلٹیاں ہیں, آپ میرے لیے دعا کر کے خداوند مجھے شفا دے اور میں خداوند کے نام کی گواہی دوں. جی بیٹی سنیا, خداوند آپ کو برکت دے. آپ نے کراچی سے لکھا ہے, آپ کے گلے کے اندر تھائرائڈ ہے, گلٹیاں رسولیاں ہیں. آپ مت گھبرائیں, مت پریشان ہو. اگر آپ اور بھی آئزک ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے بھی گلے کے اندر تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, گلٹیاں رسولیاں, تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے, اپنے سروں کو جھکا لیجیے گا. ہم میجر سلیم جارج کے ساتھ مل کر بہن سنیا کے لیے دعا کریں گے. اور بھی جتنے پیشنٹ ہیں جن کے گلٹیاں رسولیاں, ان کے لیے بھی دعا کریں گے. ہیلیلویا. خدا قدوس, ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور اس بیٹی کو تیرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں جس میں سے جانے والا ہر ایک شفا پاتا ہے. خدا قدوس, ہم اس بیٹی کو تیرے لہو میں ڈپ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اسی لمحہ اسی وقت یہ رسولیاں اس جسم سے چلی جائیں, تیرے یسوع نام سے ختم ہو جائیں, کیونکہ تو ایسا خدا ہے کہ مانگنے سے اپنے لوگوں کے دعا کو سنتا اور قبول کر لیتا ہے. خدا عظیم, میں دعا کرتا ہوں اور بھی جتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں, میں تیرا خادم ہونے کی حیثیت سے یسوع کے نام میں حکمن کہتے ہیں, اے ساری رسولیوں کی کثر بیماری ریموو ہو جو یسوع کے نام میں, تاکہ تیرا فتح مند نام ان کی زندگیوں سے جلال پاتا رہے اور یہ چلتے پھرتے اپنی زبان سے اپنے گلے سے تیرے یسوع نام کی تعریف کریں اور تیرے نام کو جلال دیں خداوند, کیونکہ تو قدوس ہے, تو پاک ہے. تو چاہتا ہے تیرے لوگ پاک ہو کر تیرے نام کو جلال دے سکیں اور اپنی گلے کو تیرے لیے استعمال کر سکیں. اس لیے تو اس بیٹی کو آج آزادی عطا کر تاکہ یہ اپنی زبان سے اپنے گلے سے تیرے یسوع نام کو جلال دینے کا وسیلہ بن سکے اور لوگوں میں تیری بات کر سکے. میرے یسوع نے مجھے شفا دی ہے, میرے یسوع نے مجھے تندرستی دی ہے, میرے یسوع نے مجھے بحال کیا ہے. ملک پاکستان کے ساتھ ہو جتنے لوگ یہاں پر یہ ایزک ٹی وی کے وسیلہ سے تیرے نام کو سن رہے ہیں, خداوند جتنے لوگ تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں, تیرے خادم کی دعا ہے کہ خداوند ان کو شفا بخشنا تاکہ تیرے نام کو جلال ملے, تیرے نام کی تعریف ہو, آل ورلڈ پر تیرے نام کو جلال ملے. خدا قدوس, ہمارا بیٹھنا تجھے پسند ہے خداوند, تاکہ تیری مرضی ظاہر ہو یسوع کے نام میں. آمین آمین آمین. تھینک یو بیٹا, خداوند آپ کو برکت دے, خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کریں گے اور آپ گواہی دیں گے. آمین. تبھی ہم بات کریں گے پیارے بھائی مون جہانگیر صاحب, ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے, اچھی اچھی باتیں جاری ہیں. تو آپ دھوپ ہو, بارش آ رہی ہو, میں نے دیکھا ہو, گرمی ہو, جو کچھ مرضی ہو, آپ روڈ کے درمیان میں کھڑے رہتے ہیں. تو کیا آپ کا دل نہیں کرتا بیٹھنے کو کہ جب چاروں طرف سے ٹریفک ہوتی, کبھی ہوتا ہی ہے انسان گھبرا بھی جاتا ہے, تو کیا؟ فرسٹ آف آل میں آپ کا شکر گزار ہوں آئزک ٹی وی کا, جنہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ اپنی گفتگو, اپنی باتیں, اپنی لائف کا ایکسپیرینس شیئر کر سکیں ہم یہاں پہ. میرا جو ایکچولی ڈیوٹی نیچر ہے, مجھے 5 ایئرز ہو گئے ہیں, کمیشن کے تھرو میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی 2011 کے اندر. تو جو میری ڈیوٹی نیچر ہے وہ چلاننگ سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے. اچھا ہمارا ایک اسکواڈ بنا تھا پنجاب پولیس کی طرف کی کولیبوریشن سے, اینٹی ون ویلنگ اسکواڈ. تو اس کے اندر ہمارا جو کام تھا وہ جو ویلرز ہوتے ہیں, جو ینگسٹر جو کہ ویلنگ کرتے ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ چیز کر کے یا کیسے بھی جو ہے سیول کپڑے پہن کے ان کو پکڑتے تھے اور پھر ان پہ جو ہے ایف آئی آرز جو ہیں, کیونکہ یہ اتنا خطرناک کھیل ہے جو کہ زندگیاں فیملیز پوری کی پوری جو ہے تباہ ہو جاتی ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ کسی کے اندر ٹکرا گئے ہیں تو اس کی زندگی بھی برباد, اگر خود وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے پیرنٹس, ان کی فیملی ساری کی ساری جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے. باقی جو آپ کا سوال ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ ڈیوٹی اکثر کرنی پڑ جاتی ہے ایسے, تو ڈیوٹی از ڈیوٹی. اگر آپ اپنے دل کے اندر یہ چیز فیل کرتے ہیں, یہ چیز رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ خدا کی طرف سے ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے, فار ایگزامپل آپ اگر دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں چھاؤں کے اندر, ٹریفک جو ہے ڈسٹرب کر کے وہ سارا جو ہے
ڈسٹربنس ہو جاتی ہے وہاں پہ, تو اس میں اندر کئی ایسی چیزیں ہیں, کئی ایسی فیکٹرز ہیں جو کہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک ایمبولینس ہے, اگر وہ ٹریفک کے اندر پھنس گئی ہے تو کسی ہو سکتا ہے کہ کسی مریض کو جو ہے وہ جان سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ جان جا سکتی ہے اس کی, یا اگر کسی کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے تو وہ یعنی کہ اگر ٹریفک کے اندر پھنس جاتا ہے تو اس کے معاملات جو ہے ڈسٹرب ہوں گے. تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ اگر جتنا بھی آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے جو ہے ہم جو ہے سر انجام دیں. اور فزیکلی طور پہ ہم بھی انسان ہیں, میرے بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی یعنی کہ تھکاوٹ, تھکن, سم ٹائم جو ہے ڈپریشن, کہ اتنا کھڑے رہنا, جی ٹھیک ہے نا, لانگ اسٹینڈنگ جو ہے وہ پرابلمٹک ہوتی ہے. لیکن اس کا آلٹرنیٹ یہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہم جو ہے وہ ٹیم ورک کے اندر جو ہے کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ان کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو جو ہے یہ کال کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا بھائی جو ہے کہ ان کی جو ہے جگہ کو جو ہے ریپلیس ان کو کر سکتا ہے. تو یہ اس طرح کے طریقے سے ہم جو ہے مینیج کرتے رہتے ہیں ڈیوٹی کے اندر. بڑا خدا ان کا شکر ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ یہ اتنی طاقت اور اتنی ہمت دیتا ہے کہ آپ جو اپنی ڈیوٹی, کوئی بھی آپ کی ڈیوٹی, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں, تو اب جو آپ کو ڈیوٹی, آپ کو رسپانسبلٹی جو دی گئی ہے, وہ آپ جب یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ مجھے یہ رسپانسبلٹی خداوند کی طرف سے دی گئی ہے, اور جو ہے کہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ میرے لیے کرتے ہو. جب ہم اس جو ہے وہ چیز کو اپنے مائنڈ کے اندر, اپنے دل کے اندر رکھیں گے تو پھر ہمارے موسٹلی جو کام ہے, کوئی بھی ہمارا جو کام ہے وہ اس میں کافی حد تک آسانی پیدا ہو جائے گی. ہمیں ایک موٹیویشن ملتی رہے گی دماغی طور پر, خدا کے کلام سے ہمیں موٹیویشن ملتی رہے گی کہ یہ ہمیں خداوند کی طرف سے کام دیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں مارننگ عبادت کے اندر اپنے لوگوں کو کہ جہاں بھی کسی بھی عہدے پہ آپ فائز ہیں, کسی بھی محکمے کے اندر ہیں, مسیحی شخص کا ایک بڑا رول ہونا چاہیے, اور اس کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں خداوند کے لیے کر رہا ہوں. اور جب میری اور آپ کی خدمت ایسی ہوتی ہے پھر خدا اس کے اندر برکت دیتا ہے. کیا کہنا چاہے بھائی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک آدمی ہے, اسے اس کی قابلیت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ لے جائے گی, مگر اس مقام پہ اس کا کریکٹر رکھے گا, اسے کریکٹر رکھے گا, بالکل کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں. اب اس کے آگے میں کیا کہوں. دوسری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کے جو ایکشن ہے نا وہ اسپیک کرتے ہیں لاؤڈر دین یور ورڈس. تو کال آپ کچھ کہہ رہے ہیں, اعمال آپ کے کچھ ہے, نہیں, اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کو ایک اس میں پتہ لگنا چاہیے کہ نہیں یار یہ کرسچن فیملی کا بندہ ہے, بالکل, یہ ٹائم پہ آتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے, سچ کہتا ہے, ہیر پھیر نہیں کرتا, اور ڈیوٹی ایمانداری سے کرتا ہے, غفلت لاپرواہی کوتاہی نہیں کرتا. یہ چیزیں آپ کو ڈیفرنٹ بنا دیتی ہیں ان سے. تو یہی ہمارے پاس تو ایک ٹول اور ویپن ہے ان میں رہتے ہوئے نمایاں ہونے کے لیے. یعنی کہ آپ کے اندر سے مسیح نظر آنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں, بائبل کہتی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اور آپ کہیں بھی ہو, کسی کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہو, آپ کے اندر سے پتہ چلے کہ آپ کی گفتگو سے لوگ جائزہ لے لیتے ہیں کہ یار یہ شخص مسیحی ہے. اکثر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی جو ہے یا یہ ساتھ جو میرے کولیگ کام کرے کرسچن ہے, تو آپ وہاں پہ جب لوگوں کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کرسچن, تو آپ وہاں پہ اپنے مذہب کو, اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, آپ کو لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں ود یور ریلیجن, آپ کے جو ہے مذہب کے ساتھ. تو اگر آپ کا کوئی برا ایکشن ہوگا تو وہ جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ لوگ آپ کے مذہب کے بارے میں سوچیں گے یا شاید سارے کرسچنس ایسے ہوتے ہیں. اگر میں نے جھوٹ کسی سے بولا ہے, اگر کسی کو میں نے دھوکہ دیا, فراڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی ایک پرسیپشن مائنڈ کے اندر بن جاتی ہے کہ یہ سارے کرسچنز جو ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں. اکثر جب ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھائی جب ملتا ہے ہماری جو ہے وہ کمیونٹی کا, تو اس کے نام سے اکثر تو پتہ چل جاتا ہے. نام جب آئی ڈی کارڈ یا اس کا لائسنس دیکھتے ہیں تو اس کے نام سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ تو بہت اچھے ہمارے جو ہے فیملی سے تعلق ہوتا ہے, لیکن کچھ بعض ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں خود شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس بھائی کو تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. ہم پھر میں تو اکثر میں کہہ بھی دیتا ہوں اس کو جو ہے تھوڑا اس کو شاید برا لگے, میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یار یہ کام ہمارے کرنے کے والے نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نے کانشیسلی جو ہے سگنل جمپ کیا ہے, کوئی ویل کر رہا ہے یا کوئی یعنی کہ ہلڑ بازی کر رہا ہے, تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ کرسچن ہو اور آپ بینگ اے کرسچنس یہ چیز آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ کے پیرنٹس نے, آپ کے چرچ سے, آپ کی کمیونٹی سے ہمیں یہ لیسن نہیں ملتا. ہمیں تو لیسنس ملتا ہے کہ آپ جو ہے بڑے اخلاقی طور پہ, ہماری ٹیچنگز جو ہیں بہت ہی, اگر ہم جیسس کرائسٹ کو فالو کریں
تو ان کی تو ساری جو ٹیچنگز ہے وہ ہے ہی ساری اخلاقیات کے اوپر. تو اگر ہمارا کسی بس میں بیٹھے ہیں تو کسی کا ہمارے پاؤں کے اوپر کسی کے پاؤں آ جاتا ہے تو اکثر ہم بس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی چیز کو ہم آرام سے چھوٹی سی اسمائل دے کے ہم اس چیز کو جو ہے اگنور بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, چلیں نیکسٹ ٹائم پلیز آپ خیال کیجیے گا. میں اپنی ڈیوٹی کے اندر اکثر جو ہے جب کوئی وائلیٹر مجھے ملتا ہے تو میں اس کو وارننگ دے کے جو ہے, میری 100% کوشش یہ ہوتی ہے کہ وارننگ دے کے اس کو جو ہے میں اس کی نصیحت کر سکوں, اس کو میں تبدیل کر سکوں تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ نہ کرے. لیکن اگر ہم پھر لا کو دیکھتے ہیں تو لا کے اندر سم ٹائم آپ کو جو ہے تھوڑا سا اسٹرکٹ بھی ہونا پڑتا ہے, آپ کو جو ہے اس کو فائن بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے وہ چیز نیکسٹ ٹائم نہ ہو. تھینک یو مون بھائی, خدا برکت دے آپ کو. بابر منور صاحب, ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آپ سول کپڑوں میں ہیں, آپ ایس پی سٹی ٹریفک کے اندر ہوتے ہیں. ہم آپ سے بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا وہاں پر رول ہے. ہمارا اصل میں کلیریکل سٹاف ہے اور ہم جو وارڈنز کی ہوتے ہیں, مطلب چھٹیاں اور ان کی جو کمپلینز آتی ہیں وارڈنز کی, جیسے نجب بھائی نے بتایا کہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے وارڈن سے. کمپلین آتی ہیں؟ ہاں جی, ظاہری بات ہے, جس بندے کا چلان ہوگا اس نے اپلیکیشن دینی ہے ان کے خلاف اچھا کہ ہم سے پیسے لے لیے ہیں, ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے, یہ کیا ہے. وہ پھر آفس والے ڈیل کرتے ہیں, جو ایس پی ہوتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے ان سب کو. اچھا, اب بھی لاہور کے پہلے تو وہ وائٹ کپڑوں والے تھے نا پولیس ٹریفک میں, وہ سنا تھا کہ پیسے لیتے ہیں. نہیں, ظاہری بات ہے, جس بندے کا چلان ہوگا اس نے کوئی نہ کوئی تو ایلیگیشن لگانا ہے ان کے اوپر. انہوں نے چلان کرنا ہے, تب تو بہت مشہور تھا نا کہ وہ لیتے بھی تھے. بالکل. لیکن ابھی جو 95% اپلیکیشنز آتی ہیں وارڈنز کے خلاف وہ ساری جھوٹ مبنی ہوتی ہیں. جی بالکل. تو آپ کتنی دیر سے وہاں پر ہیں؟ مجھے 10 سال ہو گئے. اچھا, 10 سال آپ جی, وہاں پر 10 سال میری سروس ہے اور 10 سال سے میں ایس پی سی ٹی کے آفس میں. ویری گڈ. ہماری دعا ہے کہ خدا اور آپ کو پروموٹ کرے وہاں پر, یسوع آپ کی مدد کرے. یہاں پر ہم ایک اور پریئر کاسٹ لیتے ہیں. جی انصر, کیا ریکویسٹ ہے آپ کے پاس؟ جی, میرے پاس جو پریئر کاسٹ ہے وہ سسٹر پروین کی ہے. ان کا تعلق وزیر آباد سے ہے. وہ لکھتی ہیں کہ مجھے کالا یرکان ہے اور جسم میں درد ہے, میرے لیے دعا کریں. جی بہن پروین, جی کالا یرکان ہے ان کو, وزیر آباد سے. بہن پروین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. رانا اجمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم مل کر ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور خدا آپ کو شفا دیں گے. اور بھی کسی بہن کو یا بھائی کو کالا یرکان ہے تو آپ مت پریشان ہو, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے. خدا کے خادم پاسٹر رانا اجمل کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے بہن پروین کے لیے. خداوند زندہ آسمانی باپ, لشکروں کے رب یہوہ یری, تو طبیب اعظم ہے. تھینک یو جیسس. اور تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ شفا پائیں, یس, کثرت کی زندگی پائیں. جو تیرے قدموں میں آ جاتے ہیں وہ زندگی پاتے ہیں, کیونکہ تو آفتاب صداقت ہے. یس, اور آفتاب صداقت کی کرنیں جس پر چمک جاتی ہیں وہ زندگی اس کی چمک جاتی ہے. بہن پروین کے لیے خاص طور پر منت کرتے ہیں. یس, جلال سے بھرے خداوند تو اپنی بندی کو ابھی اسی وقت اس کالے یرکان سے شفا بخش دے. تمام ہیپاٹائٹس کے تمام مریضوں کو تیرے سامنے لاتے ہیں, تیرے مذبح پر لاتے ہیں, تاکہ وہ ابھی اسی وقت تیرے نام سے شفا پائیں اور تیرا جلال, تیری قدرت, تیری حشمت ظاہر ہو. تیرے یسوع نام مانگتے ہیں, آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب, خدا برکت دے. بہن پروین آپ کے لیے دعا کی گئی, خدا کے فضل سے بہت جلد آپ شفا پائیں گے اور آپ گواہی دیں گے. جی میجر صاحب, آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہوں؟ میں وہی بات کہوں گا عملی زندگی کے بارے میں جو آپ نے ٹاپک دیا, کہ ہمیں اس میں اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دینی ہے. جی, کہ ہمیں انہیں بائبل مقدس کی تعلیم سے روشناس کرنا ہے, اور اس کے لیے استثنا کی کتاب جو ہے وہ بڑی مدد کرتی ہے. اور استثنا 6 باب جو ہے, جی استثنا 6 باب, جی جی 5ویں آیت میں لکھا ہے, تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ, اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل میں نقش رہیں, اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. میرے خیال کے مطابق جو ہم والدین ہیں, جو پاسبان ہیں, کلیسیا کے
بیٹیاں اور بیٹے ہماری اولاد ہیں روحانی طور پر، جو جسمانی طور پر ان کے بھی کردار پر غور کرنا، ان کو بھی بائبل مقدس کی تعلیم دینا سکھانا، اور جو کلیسیائی طور پر ہیں ان کو بھی سکھانا، تاکہ وہ جہاں بھی رہیں، کسی بھی ادارت میں رہیں، کسی بھی جگہ پر جائیں، ان کی عملی زندگی سے یسوع پیش ہو۔ اور یہاں پر لکھا ہے راہ چلتے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کو تلاش کر لیے ہے وہاں پر ہی بیٹھ جائیں، آپ راہ چلتے بھی ان کو تعلیم، بیٹا ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ آپ جب رات کو سونے لگے ہیں، جیسے ہمارے بہت جدات، میں ینسن آباد ماڈرن پور کا رہائشی ہوں، ابھی میری رہائش ہے وہ نشاد کلونی میں ہے، جب میرا والد مجھے سلاتا تھا وہ مجھے ابراہیم کی بات سکھاتا تھا، میری ماں، باپ ابراہیم نے ایسے کیا، اس کا بیٹا بڑا وفادار تھا، وہ اس نے جان دینے کے لیے تیار رہا۔ جیسے میں نے اپنی سلویشن آرمی سے ریٹائرمنٹ لی 28 سال سروس کر کے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں سلویشن آرمی سے ان کی عملی خدمت سے ریٹائر ہوں، جیزس نہیں، جیزس سے میں زیادہ پیار کر رہا ہوں، میری عملی زندگی میں چاہتا ہوں اور زیادہ خدا میں گہرا ہوں، تاکہ میرے جب تک میری سانسوں میں سانس ہے میں اپنے خدا کا وفادار رہا۔ آمین آمین۔ اور لکھا ہے پاک کلام میں جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، تاج دوں گا۔ تھینک لینا یو چاہتا میجر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ وقت کو مد نظر رکھ کر باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اس کے لیے معذرت، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو تھینک یو نجف بھائی، آپ کا شکریہ، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ فریاد صاحب آپ کا بھی شکریہ، مون بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند اور زیادہ آپ کو بلیس کرے، برکت دے، اور جو آپ کے پاس سوڑا ہے آپ دوسروں کے لیے برکت کا، بلیسنگ کا وسیلہ بنے۔ آمین۔ تھینک یو انصر، آپ کا بھی شکریہ۔ میجر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ صاحب تھینک یو ویری مچ، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ بابر بھائی آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کو اور بلیس کرے، برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے دعا کریں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنے سروں کو جھکا لیجئے گا۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا القدس پاک خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے سارے وننگ سول پروگرام کے لیے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کہ تیرے بیٹے اور بیٹیوں نے خدا برکت کو، بلیسنگ کو رسیو کیا، لیکن اگرچہ اس وقت وہ بہنیں، بھائی، بزرگ، بچے خدا جو بیماری کے اندر ہے، جنہوں نے اس وقت آئزک ٹی وی کے سامنے اپنے آپ کو تیرے سندر قدموں میں جھکا دیا، اس وقت ہم باہم خادم سارے مل کر خدا تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پاک خدا ان کو برکت کی دعا دیتے ہیں کہ ان کو چھو اور برکت دے، تاکہ ان کے بدنوں کے اندر سے تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، کرائسس مکمل طور پر جاتے رہے خدا۔ اور اس وقت جنہوں نے اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھا، پاک خدا ہم نہیں جانتے کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں کیا دل کی مرادیں رکھتے ہیں، لیکن تیرا پاک روح جانتا ہے خدا۔ ہم ان کو برکت کی دعا دیتے ہیں خدا کہ ان کی سوچ سے بڑھ کر خدا تو ان کی دل کی وشز کو بھی خدا پورا کرنا خدا، تاکہ یہ تیرا جلال دیکھیں خدا۔ اور اسی طرح دیکھ پاک خدا آئزک ٹی وی کے لیے ہم تیری خاص برکت چاہتے ہیں خدا۔ آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے ہر روز لوگ برکت کو، بلیسنگ کو رسیو کرتے، پاک خدا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا۔ اپنے سینئر پاسٹر فضل صاحب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا، ایٹرنل لائف منسٹری کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں خدا۔ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی چرچز ہیں، جتنی بھی ڈینامینیشنز ہیں خدا، ان سب کے لیے ہم تیری بلیسنگ چاہتے ہیں خدا۔ ملک پاکستان کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر امن اور سلامتی چاہتے ہیں خدا۔ اور آج کے سارے وننگ سول پروگرام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ مانگا تو نے آسمان کو کھول کر عنایت کیا، مسیح کے نام سے آمین۔ سو تھینک یو، خدا آپ کو بہت برکت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے برکت کو، بلیسنگ کو رسیو کیا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو۔